रहमान रहीम इंशाल्लाह आज पारा नंबर 12 डिस्कस करेंगे और इसमें सूरह हूद वर्स 6 to 123 यानी पूरी सूरह हूद एंड होती है और सूरह यूसुफ आया नंबर 1 से 52 1 to 52 और मेरी पहली रिफ्लेक्शन पहली आया ही है जो पारा 12 की पहली आया है एंड दैट इज़ वमा मिन दाब्बतिन फिल अर्ज़ि इल्ला अलल्लाहि रिज़्क़ुहा व यअलमु मुस्तक़र्रहा व मुस्तौदअहा कुल्लुन फ़ी किताबिम मुबीन and there is no creature on earth but that upon Allah is its provision and he knows its place of dwelling and place of storage all is in a clear register. इस आयत के बारे में इब्ने मसूद रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं और ये तफसीर बिन कसीर में नकल है उनका ये जुमला. He says कि every worry I have this ayah removes it from me. और एक और सलफ थे उनका नाम मेरे जहन से भी निकल गया. वो कहते हैं कि जब भी मैं परेशान होता हूँ तो मैं कुरान की 3 आयाज़ अपने माइंड में लाता हूँ. बड़ी खूबसूरत वो आयाज़ है. एक सूरह आले इमरान की आयत नंबर 160 कि अगर अल्लाह तुम्हें विक्ट्री देना चाहे तो कौन है उसके अलावा जो विक्ट्री तो कोई नहीं रोक सकता उस विक्ट्री को और अगर अल्लाह ना चाहे तो फिर कोई भी नहीं दे सकता. कॉन्टेक्स्ट ये उस आया का. दूसरी आया उन्होंने कहा सूरह यूनस की आयत नंबर 107 जिसमें अल्लाह कहते हैं इफ अल्लाह शुड टच यू विद एडवर्सिटी देयर इज नो रिमूवर ऑफ इट एक्सेप्ट हिम. और तीसरी जो आया उन्होंने कहा वो यही है आया नंबर 6 सूरह हूद और इसमें बहुत से हमें खूबसूरत लेसन्स मिलते हैं. सो हम डिस्कस करते हैं इंशाल्लाह. सबसे पहले रिज़्क़ इज़ गारंटीड कि अल्लाह ताला कहते हैं कि कोई भी क्रिएचर नहीं है इस दुनिया में लेकिन ये कि उसका रिज़्क़ गारंटीड है. अल्लाह ताला ने उसका रिज़्क़ उसके साथ बांधा हुआ है. अब रिज़्क़ में कैरियर भी है, मैरिज भी है, इसमें पैसा भी है. तो अल्लाह ताला ने ऑलरेडी इस हार का रिज़्क़ उसके साथ लगाया हुआ है. हमारी जॉब है राइट एफर्ट और तवक्कुल करना अल्लाह रब्बुल आलमीन पे, ना कि क्रॉनिक और स्लीपलेस एंग्जाइटी कि लोग अपनी रातें भी बर्बाद कर देते हैं, अपनी मेंटल हेल्थ भी बर्बाद कर देते हैं सोच सोच के. दूसरा इसका हमें एक और जो है वो पता लगता है एक पहलू नंबर 2 एंड दैट इज ही नोज वेयर द रिस्क इज एंड ही नोज वेयर वी आर. कि अल्लाह ताला ने कहा कि अल्लाह नोज इट्स प्लेस ऑफ ड्वेलिंग एंड स्टोरेज. इससे ही मुराद है कि अल्लाह को ये भी पता है कि इस वक्त तुम कहाँ पर हो, वेयर यू विल मूव एंड वेयर योर सस्टेनेंस इज स्टोर्ड. रिफ्लेक्शन इससे हमें ये मिलती है कि मे बी हमारा रिस्क हमसे बहुत दूर है लेकिन हालात ऐसे पैदा होंगे कि अल्लाह ताला हमें उसके करीब ले जाएगा या उस रिस्क को हम तक ले आएगा. और कई बार ज़िंदगी में हम ये चीज़ देखते हैं कि हम एक चीज़ इमेजिन भी नहीं कर रहे होते और वो हम तक आ जाती है और कोई अपॉर्चुनिटी आ जाती है. लोग परेशान हो रहे होते हैं कि एक जॉब जा रही है, उन्हें ये नहीं पता होता कि अगली जॉब रेडी है अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तरफ से क्योंकि अल्लाह रब्बुल आलमीन का वादा है. सो दूसरी चीज़. तीसरी चीज़ कि रिस्क इज़ बियॉन्ड मटीरियल. ये भी हमें जो है समझना चाहिए कि रिस्क सिर्फ पेपर करेंसी नहीं है बल्कि हेल्थ है, रिलेशनशिप्स है, गाइडेंस इज ऑल्सो रिस्क, पीस ऑफ माइंड इज ऑल्सो रिस्क, टाइम वेल्थ इज ऑल्सो रिस्क, टाइम में बरकत. अक्सर हम जब अल्लाह से दुआ कर रहे होते हैं और फिक्र कर रहे होते हैं हमारा रिस्क नहीं बढ़ रहा तो अल्लाह ताला ने देखें हो सकता है हमारे माँ बाप को अल्लाह ताला ने लंबी उम्र दी हुई है, उन्हें कोई बीमारी नहीं आ रही, दिस इज़ ऑल्सो रिस्क. अल्लाह ताला ने हो सकता है हमें अच्छी सवारी दी हो जो बार बार हमारा बहुत ज़्यादा पैसा नहीं लगवा रही, दैट इज़ ऑल्सो रिस्क. अल्लाह ताला हमें नेक बच्चे दिए हों, सो ये भी समझने की ज़रूरत है कि ये भी रिस्क है. ठीक है, तो ये जो आया है इसमें फिर मैं इसको कंक्लूड कर लूँ कि अल्लाह ताला कहते हैं कि अल्लाह को पता है इट्स प्लेस ऑफ ड्वेलिंग एंड इट्स प्लेस ऑफ स्टोरेज एंड ऑल इज़ इन अ क्लियर रिकॉर्ड. यानी अल्लाह ताला हमें काम डाउन कर रहा है कि यू मेक द राइट एफर्ट्स, तवक्कुल करो लेकिन राइट एफर्ट्स भी करो. जैसे हमें सीरत से पता लगता है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्होंने एफर्ट की और 20 साल बाद 21 साल बाद जाके फतह मक्का हुआ है विद द राइट एफर्ट. ऑब्वियसली इट वाज ऑल्दो रिटन फॉर रसूलुल्लाह कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ही कामयाब होना है कॉन्क्वेस्ट ऑफ मक्का में, बट दैट डजंट मीन कि एफर्ट नहीं करनी. तो सीरत से हमें यही पता लगता है कि ये जो आयाज़ हैं ये इसलिए हैं बेसिकली कि इंसान परेशान ज़्यादा ना हो. ये इसलिए नहीं है कि इंसान के कि चूँकि लिखा हुआ है तो अब तो एफर्ट भी करने की ज़रूरत नहीं है. तो आज के कॉन्टेक्स्ट में समझता हूँ कि ये आया बहुत रेलेवेंट है और हमें भी जैसे असलाफ कुरानी आयाज़ नोट किया करते थे और नोट करके उनसे अपनी काउंसलिंग किया करते थे, आई थिंक हमें भी कुरान की ऐसी आयाज़ नोट डाउन कर लेनी चाहिए. और इसी से मुतल्लिक वो भी है वमन यत्तकिल्लाह यजअल लहू मखरजा व यरज़ुक़हू मिन हैसु ला यहतसिब. सूरह तलाक की आयत नंबर 2 और 3 कि जो कोई भी अल्लाह का तकवा इख्तियार करेगा तो अल्लाह ताला जो है उसको हर रास्ते अल्लाह ताला उसके लिए रास्ता कोई बना देगा, अल्लाह उसे निकाल लेगा जो भी प्रॉब्लम से वो गुजर रहा है
اور وہاں سے دے گا کہ اس کا گمان بھی نہیں جاتا. تو اس کے ساتھ میں اٹیچ کروں گا تقوی کو بھی کہ رزق آپ کو ملے گا لیکن یو ہیو ٹو میک دا رائٹ ایفرٹ اور تقوی اختیار کرنا ہے آپ نے اللہ تعالیٰ کا. سو دس از مائی فرسٹ ریفلیکشن. علی بھائی آپ نے جو ایک مسکنسیپشن ہے نا رزق کے بارے میں اس کو بڑی اچھی طرح بیان کیا کہ رزق جو ہے صرف پیسہ نہیں ہے، صحت، ایمان، بالکل اولاد، یہ سب رزق کے اندر شامل ہے. ہم شاید کبھی کبھار نا صرف پیسے کے بارے میں اور ایک وہ مٹیریل جو ہے اسی کو دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ وہی شاید رزق ہے. اچھا اسی طرح ہماری نا ایک اور مس انڈرسٹینڈنگ بھی ہے اور ایک فالس میں سمجھتا ہوں ڈائیکوٹمی ہم نے کریٹ کی ہوئی ہے دین اور دنیا والے کمپیریزن کے اندر، کہ دین کے دنیا صحیح. اور وہ ایسا لگتا ہے کہ ایسا کمپیریزن ہے کہ یعنی یا تو دین چوز کر لو یا دنیا چوز کر لو. حالانکہ دین جو ہے وہ دنیا کے اندر ہی ہے، دنیا میں ہی رہ کے دین آپ نے چوز کرنا ہے. تو اس سے جو بہتر اور بلکہ قرآن سے جو ثابت کمپیریزن ہے وہ دنیا اور آخرت کا ہے. جی ہاں، جیسے سورہ اعلیٰ میں بھی ہے نا بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقیٰ، کہ تم دنیاوی زندگی کو پریفر کرتے ہو بلکہ آخرت جو ہے وہ خیر اور باقی رہنے والی ہے. تو کبھی کبھار مجھے لگتا ہے کہ وہ جو دین اور دنیا والا ہم ایک کمپیریزن کر دیتے ہیں نا، اس سے خاص طور پہ نوجوان جو ہیں اور اپنی وہ ایک زیلسنس کے اندر وہ اپنی جو جائز اور جو دنیاوی محنت وغیرہ ہے اس پہ بھی اپنے آپ کو کمپرومائز کر لیتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی بہت نیکی کا کام کر رہے ہیں، اور ایک لحاظ سے نا غربت کو اور فقر کو گلوریفائی کرتے ہیں کہ وہ شاید زہد ہے. تو یہاں پہ بھی نا اللہ نے سورہ ہود میں بھی ادھر فرمایا کہ من کان یرید الحیات الدنیا وزینتها نوفی الیہم اعمالہم فیہا، کہ جو بھی انسان دنیاوی زندگی چاہتا ہے اور اس کی چمک دھمک، تو پھر اس کے ہم اس کو اسی کی طرف کر دیں گے اور پورا دیں گے اس کا عمل جو ہے اسی پہ ہوگا تو ہم بھی اس کو پورا وہی دیں گے. یعنی یہاں پہ اللہ تعالیٰ بلیم کر رہے ہیں کہ صرف دنیا کے بارے میں ہی سوچ رہا، آخرت کے بارے میں نہیں سوچ رہا. اولئک الذین لیس لہم فی الآخرۃ الا النار، کہ ان کے لیے آخرت میں آگ کے علاوہ کچھ نہیں ہے. تو یہاں پہ بھی نا دنیا اور آخرت کا ایک کمپیریزن. اب دیکھیں دنیا میں رہنا ہے، کس طرح رہنا ہے، مال کے ساتھ کس قسم کا ریلیشن شپ ہونا چاہیے، کسب جو ہے یعنی ارننگ جو ہے، معاش جو ہے، اس کے ساتھ کس قسم کا ریلیشن شپ ہونا چاہیے. آئی تھنک اس کے اوپر نا باقاعدہ ہمیں نا اپنے علماء کے ساتھ بیٹھ کے ان چیزوں کے بارے میں سیکھنا چاہیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کن فی الدنیا کانک غریب او عابر السبیل. اچھا یہ غریب جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا میں ایسے رہو جیسے تم غریب ہو یا عابر السبیل یا راہ چلتے مسافر. اچھا یہ غریب، یہ اردو والا غریب نہیں ہے کہ اس کے پاس پیسے ہی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، بالکل یعنی فقر ہے. یہ غریب ہے یعنی اجنبیت، اسٹرینج، یعنی دنیا کو اپنے دل میں بسا نہ لو بالکل، یعنی مٹیریلسٹک نہ ہو جو صرف اسی زاویے سے ہر چیز کو نہ دیکھو، یعنی اس سے ڈس ایسوسیشن رکھو، بی اسٹرینج ود ریگارڈس ٹو دس. اور اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ایک مثال بھی بیان کی اپنی اور دنیا کا، یعنی میرا اور دنیا کا ریلیشن شپ کیسا ہے. مالی ولی دنیا، یعنی میرا اور ریلیشن شپ کیا ہے دنیا کے ساتھ. ما انا فی الدنیا الا کراکب، میں صرف دنیا کے معاملے میں ایک گھوڑ سوار ہوں جو کہ استظل تحت الشجرہ، جو آرام کرتا ہے ایک درخت کے نیچے، ثم راح وترکها، آرام کرنے کے بعد پھر اس کو چھوڑ دیتا ہے. یعنی انہوں نے جو مثال بیان کی ہے کہ میں ایک مسافر ہوں جو تھوڑی دیر کے لیے کہیں پہ ٹرانزٹ کرتا ہے، ویٹ کرتا ہے، رکتا ہے اور پھر آگے چل پڑتا ہے. یعنی دنیا وہ ٹرانزٹ ہے. جیسے ہم کسی نے یورپ اگر ٹریول کرنا ہے تو دبئی میں تھوڑی دیر کے لیے رکتے ہیں، تو دنیا وہ ہے. یعنی دنیا بیسکلی اس کو آپ نے دیکھنا ہے کہ یہ ایک ٹیمپرری نیچر کی چیز ہے. ادھر آپ نے کمانا ہے، اچھا کمائیں، اچھا کھائیں، محنت کریں. بلکہ ہمارا دین جو ہے وہ پرائرٹائز کرتا ہے پیسے کمانے کو بھی اور حلال کمانے کو. آپ دیکھیں ہمارے جو صحابہ میں سے جو سب سے بہترین صحابہ ہیں وہ 10 مبشرہ ہیں، 10 صحابہ جو ہیں، اور ان میں سے اکثر جو ہیں اف ناٹ آل آف دیم وہ کاروباری تھے. یعنی اہل الصفہ جو ہیں، ابو ہریرہ ہو گئے، بلال ہو گئے، خباب ہو گئے، صہیب ہو گئے، یہ سب بھی الحمدللہ صحابہ ہیں. اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دیگر جگہوں پہ بشارت جنت کی بھی دی، جیسے بلال رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے. لیکن وہ مالی طور پہ کمزور تھے. ہم نے جوڑ دیا ہے 2 چیزوں کے، کیا کہ ریلیجوسٹی ہے تو مال نہیں ہو سکتا، مفلسی. ہاں مفلسی. لیکن ایسا ہے نہیں. آپ صحابہ کے بارے میں دیکھیں، عثمان رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ ہر روز ایک غلام آزاد کرتے تھے. پیسہ تھا تو غلام آزاد کرتے تھے نا. ابو بکر صدیق کو دیکھیں، ابو بکر صدیق کے میزان میں بلال بھی ہیں،
کیسے آئے ان کے میزان میں بلال؟ انہوں نے اپنے پیسے سے ان کو آزاد کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الید العلیٰ خیر من الید السفلی، اوپر والا ہاتھ، دینے والا ہاتھ جو ہے وہ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے۔ سعد بن ابی وقاص آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اور وہ بیمار تھے، تو ان کو تھا کہ شاید وہ اس بیماری کو سروائیو نہ کریں، تو انہوں نے اپنے جذبے میں آ کے کہا کہ میں اپنا سارا مال یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو دیتا ہوں، اللہ تعالیٰ کی راہ میں دیتا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں یہ کام نہ کرو۔ اس نے کہا میں آدھا مال دے دیتا ہوں۔ انہوں نے کہا نہیں یہ بھی نہ کرو۔ انہوں نے کہا میں 1/3 دیتا ہوں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ الثلث والثلث کثیر، کہ ٹھیک ہے 1/3 دے دو لیکن یہ بھی زیادہ ہے، اس سے بھی کم دو تو بہتر ہے۔ یعنی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وجہ بیان کیا کہ یہ نہ ہو کہ تم اس جذبے میں آ کے سارا اپنا مال دے دو صدقے میں، اور تمہاری جو نیچے اولاد ہے ان کو کچھ بھی نہ ملے، اور وہ پھر لوگوں کے سامنے ہاتھ کریں اور سوال کریں۔ تو یہ ہم نے جو ایک دین دنیا والا ایک ریلیشن شپ بنایا ہوا ہے، یا دیندار اور وہ پیسے نہیں کما سکتا یا پیسہ نہیں ہونا چاہیے اس کے پاس، یہ ڈائیکوٹمی جو ہم نے کریٹ کی ایک فالس ڈائیکوٹمی ہے۔ اصل جو امتحان ہے یہ کہ انسان پیسے والا بھی ہو، پیسے کمانے والا بھی ہو، لیکن اس کو دل میں اس نے جگہ نہ دی ہوئی ہو، دل میں جو ہے نا اس کی اللہ تعالیٰ ہو، دل میں اس کی آخرت ہو، اور پیسے کے ساتھ وہ ایزیلی ڈپارٹ بھی کر سکے۔ زکوٰۃ بھی ہمیں یہی سکھاتی ہے کہ آپ نے اپنے آپ کو پیسے سے ڈپارٹ دینے والا کیسے بننا ہے۔ تو یہ بڑا ضروری ہے کہ ہمارا جو ہے نا ایک ریلیشن شپ دنیا کے ساتھ کس قسم کا ہونا چاہیے دین کے پیراڈائم کے اندر۔ بارک اللہ فیک احمد بھائی، جس طرح بھی ہم ذکر کر رہے ہیں، میں انشاءاللہ جس طرح آپ لوگوں نے بھی ایک جو ڈائیکاٹمی سوسائٹی کے اندر بنی ہوئی ہے، غلط العام چیزیں، اس کو میں بھی ذکر کروں گا انشاءاللہ، لیکن میں پہلے چاہتا ہوں کہ ایک ہالسٹک اوور ویو سورہ ہود کا بھی ہم دیں، کیونکہ پارہ نمبر 12 کے اندر سورہ ہود اور کا میجر ایک پورشن ہے، تقریباً ساری سورہ ہود ہی ہے، اور آخری جو ربع ہے وہ سورہ یوسف کا بیسیکلی سٹارٹ ہے۔ سورہ ہود بڑی یونیک ہے اس لحاظ سے کہ اگر آپ دیکھیں تو یہ ان صورتوں میں سے آتی ہے جن صورتوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے قوموں کے احوال ذکر کیے، نوح علیہ السلام کا شروع میں کیا، ہود علیہ السلام کی قوم کا ذکر کیا، صالح علیہ السلام کا ذکر کیا، اور ان کے اوپر جو عذاب آئے اللہ تعالیٰ نے ان کا ذکر کیا ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک دفعہ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے دیکھا جب ان کے کچھ سفید بال آنا شروع ہوئے، حالانکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جب وفات ہوئی تو آپ کے گنے چنے علماء فرماتے ہیں تقریباً کوئی 18 سے 20 سفید بال تھے۔ تو ابو بکر رضی اللہ عنہ نے یعنی پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی آپ کے اوپر تو بڑھاپے کے آثار آ رہے ہیں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے آپ الفاظ غور کریں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں شیبتنی ہود والواقعات والمرسلات وعما یتساءلون واذا الشمس کورت، مجھے ہود نے، سورہ ہود نے، سورہ واقعہ نے، سورہ مرسلات نے، سورہ عما یتساءلون، سورہ نبا نے، سورہ اذا الشمس کورت، سورہ کورت نے مجھے بوڑھا کر دیا ہے۔ یعنی سبحان اللہ، آپ غور کریں ان آیات کا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اتنا اثر ہو رہا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان آیات نے مجھے بوڑھا کر دیا ہے۔ اور سبحان اللہ، اگر آپ دیکھیں کہ یہ جو رمضان کا مہینہ ہے، یہ رمضان کا مہینہ ہے ہی قرآن کے اوپر تدبر کرنے کا، تفکر کرنے کا۔ اللہ دیکھیں نا، فرماتے ہیں قرآن میں جتنے یہ واقعات ذکر کرتے ہیں، اگر آپ یہ الفاظ جمع کریں، اللہ فرماتے ہیں لعلہم یتفکرون، شاید کہ یہ سوچیں، لعلہم یتذکرون، شاید یہ نصیحت حاصل کریں، لعلہم یرجعون، شاید کہ یہ میری طرف لوٹیں، لعلہم یتضرعون، شاید یہ میرے آگے گڑ گڑائیں، اپنے آپ کو جھکا دیں۔ یعنی سبحان اللہ، وہ تاثیر جو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ہوتی تھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مثال سے ہمیں سمجھا رہے ہیں کہ ان آیات کا، ان واقعات کا، یہ کہانیاں نہیں ہیں جو تمہیں بتائی گئیں، یہ اس لیے بتائی گئی ہیں تاکہ ان سے تم سبق لو۔ اور سبحان اللہ، میں کبھی غور کرتا ہوں، دیکھیں یہ وہی قرآن تھا جو کہ قریش کے اوپر نازل ہو رہا ہے، اور وہ ان کہانیوں کو، یعنی نوح علیہ السلام کی قوم کو، ہود علیہ السلام کی قوم کو، صالح علیہ السلام کی قوم کو یہ کہتے تھے کہ یہ اساطیر الاولین ہے، یہ تو پچھلوں کی کہانیاں سنا رہے تم ہمیں، یعنی نیک لوگ آئے، انہوں نے نبیوں کا ساتھ دیا، باقیوں نے جنہوں نے قبول نہیں کیا ان کے پر عذاب آیا۔ سبحان اللہ، میں غور کرتا ہوں کہ دیکھیں میں اور آپ، میرے لیے اب قریش کہانی بن چکے ہیں۔ جن قریش کے لوگوں نے اس سنت پہ عمل کیا، نوح علیہ السلام کے ساتھ لوگوں میں جو کشتی میں تھے انہوں نے عمل کیا، آج ہم ان کو صحابہ کرام کے نام سے جانتے ہیں رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ اور آج وہی قریش کے لوگ جنہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلایا، آج ہم ان کو ابو جہل، ابو لہب کے نام سے جانتے ہیں۔ یعنی سبحان اللہ، ولن تجد لسنت اللہ تبدیلا، اللہ تعالیٰ کے طریقے، اللہ کی سنت نہیں بدلنے والی، اور یہ میرے اوپر بھی اپلائی کرتا ہے، ہم سب کے اوپر اپلائی کرتا ہے کہ آج نہیں تو کل ایک دن ہم بھی دنیا کے اوپر کہانی بن جائیں گے۔ تو میں اور آپ، ہم کیا لیگیسی چھوڑ کے جانا چاہتے ہیں؟ ہم کس کی کشتی میں سوار ہونا چاہتے ہیں؟ یعنی ان انبیاء کی کشتی کے اندر، جس کشتی میں وہ لوگ شامل ہوئے جنہوں نے انبیاء کے میسج کو اون کیا، یا اس کشتی میں سوار ہونا چاہتے ہیں، اس طوفان کے اندر آنا چاہتے ہیں جن کے اوپر اللہ تعالیٰ کا عذاب آیا؟ تو یہ سورہ ہود جو ہے بڑی ہلا دینے والی صورت ہے، اگر آپ واقعات پڑھیں تو انسان کو یہ ہلا دیتی ہے۔ جزاک اللہ خیر۔